जिन दिनों से फ्लड्स हैं, गवर्नमेंट अपनी एफर्ट्स कर रही हैं, लेकिन ये एक नेचुरल क्लेमिटी है और इसमें एक बड़ा लाइफ लॉस है, जिसमें एक मुताद अंदाजे के मुताबिक सैकड़ों में अफराद अपनी जान से गए हैं और बड़ी प्रॉपर्टी के लॉसेस भी हुए हैं। और इस उम्मीद के साथ कि वट एवर इज़ ह्यूमनली पॉसिबल, और जो हुकूमत, वफाकी हुकूमत और बाकी ये जो मुतलका हुकूमतें हैं जहाँ जहाँ पर, वो अपनी बेस्ट एफर्ट करेंगी इंशाल्लाह और इन लोगों को रिलीफ मिलेगा, कॉम्पनसेशंस मिलेंगी। तो उन ख़ानदानों के साथ इज़हार अफसोस करते हुए जो इस मुश्किल घड़ी में हैं, ये एश्योरेंस करते हुए कि पूरी रियासत के वसाइल और पूरे पाकिस्तान के अवाम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और इस तकलीफ से नबर्द आज़मा होने के लिए अपनी हतल वसा कोशिश करेंगे। सेकेंडली, जो अभी 2-4 रोज़ कबल जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसमें जनरल ऑफिसर्स भी थे, ऑफिसर्स थे और उसमें बहुत एक नुकसान पाकिस्तान के लिए नुकसान है वो, जिसमें कोर कमांडर क्वेटा अभी शहीद हुए और उनके साथ और जो जनरल ऑफिसर्स थे और साथी जो थे उसके अंदर। तो उस पर हम इजहार अफसोस उन लवाहिकीन के साथ और उन फैमिलीज़ के साथ उनके जनाज़ों पर भी शामिल हुए, बट वी नो कि इट इज़ अ ग्रीव, जो एक जिस तकलीफ़ से वो लोग गुज़र रहे होंगे अपने घरों में, और इसकी एक बड़ी दुख की घड़ी है उनके साथ। इस इज़हार अफसोस के साथ मुझे एक अफसोस का पहलू और भी है जो मुझे बॉदर कर रहा है और मेरे कॉन्शियस में मुझे प्रिक कर रहा था कि आई नीड टू कम एंड स्पीक ऑन इट। इस खौफ के ताबे कि ये जो ट्रॉल आर्मीज़ हैं, ये जो ट्रॉल कैंपेनर्स बैठे हुए हैं, अगर आप सच बोलेंगे और अगर आप ऐसी बात कहेंगे कि जो पब्लिक के नोटिस में आनी चाहिए, और एक अजीबो गरीब एक हैजान बरपा है, हमें ये समझने से कासिर हैं कि ये किस तरफ धकेल दिया है कौम को चंद उन नाअक्बत अंदेश लोगों ने जो अपने सियासी मुफादात की खातिर पहले ये इल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहे और फिर उस इल ट्रेनिंग पर बेस्ड अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग कराते रहे और उनको एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल दिया। अब मैं उस यूथ को कल्पेबल नहीं समझता कि वो यूथ इसकी जिम्मेदार है, मैं ये समझता हूं कि ये वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस आग को भड़काया है। मैं ये पूछने में हक बजानिब हूं कि जब एक नहीं 2 जनरल ऑफिसर्स और सीनियर रैंक के ऑफिसर्स और एक इतना बड़ा लॉस हुआ हो, तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो उस जनाजे पे जब गया तो मैंने फील किया, उनकी एब्सेंस को फील किया, और मुझे ये पूछने में कोई आर महसूस नहीं हुई कि इतने बड़े लॉस पे वाई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज मिसिंग, वो यहाँ क्यों नहीं है? क्या वो मुल्क से बाहर हैं? क्या उन्होंने तकलीफ करना मुनासिब नहीं समझी कि इतने बड़े हादसे पर जनाजे में शिरकत करें? तो मुझे बड़ी एक क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने इर्द गिर्द लोगों से पूछा, तो जो सेंटिमेंट मुझे वहां मिला वो बड़ा खौफनाक है, और वो ये था कि तहरीके इंसाफ के चंद नौजवान जो कि गुमराही की आखिरी हद से आगे निकल चुके हैं, उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी प्रोपोगेशन की है जिसमें उन्होंने कुछ नेगेटिव पोस्ट्स की, तो इस बुनियाद पर प्रेसिडेंट अलवी जनाजे में शिरकत नहीं कर सके। फॉर मी दिस वाज, मेरे लिए ये चीज बर्दाश्त करना कि सदर मुमलिकत जो कि हमारे इन अदारों के सरबराह हैं, जो रियासत के सरबराह हैं, और एक ऐसी सोच जो मैं समझता हूं कि वो खुद ऐसा शायद ना सोचते हों, लेकिन कहां पर उन्होंने, इस पॉलिटिकल पार्टी ने इस ट्रॉल आर्मी को और ये किस तरह से गुमराह कर दिया। और जब मैंने वो तफसील देखी तो वो बच्चा कोई एक 20 साल का है, एक 22 साल का है, एक 18 साल का है, और वो पोस्ट्स क्या कर रहे हैं कि अगर ये वो लोग हैं जो कि रजीम चेंज में इन्वॉल्व थे तो ये जहन्नम वासिल हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आई हैव नो वर्ड्स टू से दैट। और जब मैं ये चीजें देख रहा था तो उसी वक्त मेरे सामने डिफरेंट टीवी चैनल्स पे एक खबर फ्लैश करना शुरू की।
The reason I am sitting here in the press conference میں جو آج آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر شہری تک بات پہنچے، تو اسی وقت سکرینز پہ ایک نیوز فلیش کر رہی تھی کہ کے پی چیف منسٹر امریکن ایمبیسڈر سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے فنڈز وصول کر رہے ہیں، ان سے گاڑیاں لے رہے ہیں. تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یو ایس ایڈ کا ایک مشن جو کچھ اس نے کوئی ایک پروجیکٹ وہاں پر کیا ہوگا اور کوئی فنڈنگ ہوگی، میں نے سنا ہے کہ 17.5 ملین $US کی وہ فنڈنگ تھی، اور وہ اگر کے پی میں جائے تو وہ کوشر ہوگی، اور اگر محمود خان ملے سفیر امریکہ کے کو تو وہ حلال ہے. تو پھر وہ بیرونی سازش، پھر وہ خط، پھر امریکن ایڈمنسٹریشن کا وہ رجیم چینج کے لیے ان سفارتکاروں کو دھمکانا جو کہ کوئی ایک ناول سٹوری انہوں نے کریٹ کی تھی اور جیب سے وہ خط نکال کے لہرایا تھا. تو میں ان دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے کوشش کرتا رہا سمجھنے کی کہ یہ حادثہ کیسے پیش آ رہا ہے، یہ انحطاط پذیر ہم کیوں ہو رہے ہیں، یہ روز روز ہم اس پٹ کے اندر کیوں دھکیلے جا رہے ہیں، یہ کیا وجوہات ہیں. تو میں اس منافقت کو، اس پوری دھوکے بازی کو اپنے سیاسی مفاد کی خاطر، پاکستان کی سفارت کو داؤ پر لگانے کو، اپنے مفاد اور اقتدار کی خاطر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کو اس حد تک بھڑکانے پہ وہ پورا منترا کہ وہ سراج الدولہ کون ہے، اگر وہ ایک معرفت میں گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ سپہ سالار، وہ اور سراج الدولہ اور یہ میر جعفر اور یہ میر جعفر کے ساتھ میر صادق. تو میں I was just connecting the dots کہ جب ان صاحب کی حکومت ابھی تھی تو یہ روز اٹھ کے یہ کہتے تھے کہ ان کی جرت نہیں ہو سکتی، میجورٹی میری ہے اور یہ میجورٹی میری رہے گی، ان کے دانت کھٹے کروں گا، یہ کیسے مجھے نمبرز میں ہرا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب نظر آنے لگا کہ اتحادی جو ان کے الائز تھے، جس میں MQM تھی، جس میں خالد مقصی صاحب کی پارٹی تھی، جس میں اور ان کے الائز تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، جب ان کی سپورٹ وہاں سے ہٹنے لگی، مسلم لیگ قائد اعظم کی سپورٹ ان سے ہٹنے لگی، چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی کی سپورٹ ہٹنے لگی، ان پہ BNP کی سپورٹ ان سے پیچھے ہٹنے لگی، تو یہ جب ان کو نظر آنے لگا کہ اب شکست جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کہانی شروع کی. 8 تاریخ سے لے کے ٹل دا ڈیٹ آف نو کانفیڈنس موو کے اس قاسم سوری کے ایک انلیگل ایکٹ تک یہ اپنی پوری پوزیشن کو چینج کرتے رہے. پہلے کہ میں ان سے لڑوں گا، یہ کون ہوتے ہیں، یہ سب اکٹھے ہوں گے، پھر اس کے بعد ایک سرپرائز کی کہانی تک لے کے جانے پہ، اس کے بعد پھر وہ پبلک کیمپیننگ، اور پھر وہ نیوٹرل کا ایک جھگڑا اٹھا لیا، اور پھر وہ امر بالمعروف اپنے آپ کو ایک قرآنی آیت کا حوالہ دے کر یہ تشبیہ دینا کہ میں امر بالمعروف ہوں، اور اگر آپ نیوٹرل رہیں گے جو کہ ایک آئینی کردار ہے ریاست کے ادارے کے لیے، اور اگر آپ کے مخاطب چیف آف آرمی سٹاف ہیں تو مجھے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ سے. اگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد نہ کریں تو وہ بدی کے مرتکب ہوں گے، اور اگر آپ کی وہ حمایت کریں تو وہ امر بالمعروف کا ساتھ دیں گے. یہ آپ کی پہلی پوزیشن تھی. میرے حافظے میں آج تک میں نے کسی سیاسی جماعت کے کارکن، کسی ایسے شخص کو اپنے لیے کیمپیننگ کرتے، ووٹ کے لیے درخواست کرتے، الیکشن کی مینیفیسٹو دیتے، قرآنی آیت کو اپنے اوپر منسوب کر کے اپنے آپ کو اچھائی بیان کرنے کی جرت کرتے کسی اور کو نہیں دیکھا. اور میں پشیمان ہوں کہ میرے ملک کے علماء دین، علماء حق کیا اس بات پر سوال اٹھانے میں حق بجانب تھے کہ نہیں تھے. جب انہوں نے سوال اٹھایا تو مولانا تقی عثمانی صاحب کی مجھے I don't know، اس کی مجھے تفصیل کا تو نہیں پتا، لیکن somebody shared a detail with me، میں اس میں بڑے وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا، ممکن ہے کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہو، لیکن غالباً وہ بات یہ تھی کہ قرآنی آیات کو اس طرح سے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر کے بات کرنا سیاسی اخلاقی دیوالیہ پن کی نشانی ہے. یعنی آپ اپنے لیے امر بالمعروف، پتہ نہیں کس نے کیمپین ڈیزائن کی، وہ اس خطے کا نہیں ہو سکتا، وہ اس شہر کا نہیں ہو سکتا جس کی قدر یہ ہو کہ وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو
ایک نیکی کا سمبل پیش کرنے کے لیے قرآنی آیات کو اپنے ساتھ منسوب کر لے، یہ جرت کرنے سے پہلے 20 بار کوئی سوچے گا۔ لازماً یہ پیچھے کوئی اور بیٹھے ہیں جن کے تانے بانے آپ کے ساتھ بڑے واضح ملتے ہیں۔ ابھی کل میں نے سنا، آپ نے کہا پریس ٹاک میں، آپ نے اپنی ایک ٹیلیوائزڈ لائیو سپیچ میں آ کے یہ کہا، آپ نے کہا جی کہ مجھے نیوٹرلز نے یہ گارنٹی دی تھی، نیوٹرلز نے یہ گارنٹی دی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل رہیں گے۔ تو قبلہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پلیز نیم دا نیوٹرل، نام لے اگر جرت ہے تو۔ آپ کو یہ بات جنرل باجوہ نے کہی، چیف آف آرمی سٹاف نے؟ اگر کہی تو پلیز ہیو سم ایڈوسٹی، ہیو سم کریج۔ بنتے تو آپ بہت بڑے اپنے لیے کہ میں بڑا فائٹر آدمی ہوں، تو لائیں باہر بات نکالیں کہ آپ کو جنرل باجوہ نے کہی، آپ کے ڈی جی ISI نے آپ کو یہ بات کہی۔ اگر آپ کو یہ جنرل فیض حمید نے اس وقت کہی تو کریں ہمت، آ کے نام لے کر بتائیں کہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل ہوں گے اور وہ گرانٹور تھے بیچ میں۔ ٹیل اس پلیز، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کی حکومت، اس میں تو ان کا کردار کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ واٹ رول دے شوڈ ہیو، پارڈن می، کیا کردار ہوگا ان کا؟ یہ تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی جو کہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھا، جس میں پرائم منسٹر نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے ڈیلیبریٹ کرنا تھا۔ آپ نے اس کو ایک بالکل متروک عمل کر دیا۔ آپ نے جتنی دیر آپ اقتدار میں رہے، آپ نے اپنی وہ آئینی ذمہ داری جو کہ آپ کی مشاورت کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھی کہ آپ وہ مشاورت پرائم منسٹر سے کریں گے، پرائم منسٹر لیڈر آف دی اپوزیشن سے کریں گے، آپ نے اس کو بالکل ایک عضو معطل بنا کے رکھا آئین کی ان پروویژنز کو۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے نزدیک آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بٹ where did neutrals come in؟ اب وہ نیوٹرل آپ کس کو کہتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر جرت ہے خان صاحب آپ میں یا آپ کی پارٹی کے کسی فرد کے اندر، تو پلیز کم اینڈ نیم them، ان کا نام لے کر بتائیں۔ whether that neutral، آپ نیوٹرل کا اشارہ چیف آف آرمی سٹاف پہ کرتے ہیں، ویدر آپ اس وقت کے DGI پہ کرتے یا اس انسٹیٹیوشن پہ کرتے، عرف عام میں تو آپ نے نیوٹرل کہنے کے لیے اسی ایک عسکری ادارے کو چن رکھا ہے، ان کی تصدیق کرنے کے لیے آپ نیوٹرل کا لفظ لکھتے ہیں، ان کو نیوٹرل کے ساتھ جانور کے ساتھ آپ منسوب کر کے بات کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ جس نے آپ کو گارنٹی دی چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ پہ، پلیز کم اینڈ گیو دا نیم۔ اگر آپ نے کل یہ بات کی ہے تو اس کو سبسٹینشیٹ کریں۔ آپ، میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ ہے، اس کے اندر بڑے واضح کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب نہیں دے رہے۔ کبھی PPO پہ جاتے ہیں کہ وہ ایک ایسا قانون تھا جو آج ان فیلڈ نہیں ہے۔ 2017 میں ایک نیا ایکٹ آ گیا، الیکٹورل ایکٹ 2017 کا، اور اس کے بعد کیونکہ PPO جو ہے وہ ریپیل ہو گیا، تو اس لیے اس ایکٹ کے تحت، جو کہ ایک ایسا قانون ہے جو آج موجود نہیں ہے، اس کے تحت مجھے سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فاطر العقل آدمی آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوگا۔ آپ کی یہ انکوائری 2008 سے 13 تک کی ہے، ان 5 سالوں کی، جب 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ان فیلڈ تھا، اس کے وہ تمام سیکشنز ان فیلڈ تھے جس میں پروہیبٹڈ فنڈنگ، فورن سورسز سے فنڈنگ، وہ فنڈنگ جو آپ کسی ایسی جگہ سے وصول کرتے ہیں اینڈ فار سم ادر پرپز، اور اس کو یوز کرتے ہیں ان یور پولیٹیکل پارٹیز اکاؤنٹس۔ تو بڑے سمپل سے لاز ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ کی لیگل ٹیم کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ PPO ان فیلڈ تھا۔ 2017 کے قانون نے، 2017 کے قانون میں سیکشن 204 214 پڑھ لیں، تفصیل سے پڑھ لیں، آپ اس قانون کے تابع ایک فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کی لسٹ میں فال کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کرپٹ پریکٹسز سے پیسہ ہے، آپ نے چیریٹیبل پرپسز کے لیے فنڈ ریزنگ کچھ کمپنیز سے کروائیں، ان کو اپنے اکاؤنٹس میں شفٹ کرایا، آپ ان کو ڈینائی کرتے رہے، آپ سے پوچھا جاتا رہا کہ یہ لسٹ آف مور دین 30 اکاؤنٹس ہیں، آپ نے 7 کو اون کیا، 20 کو آپ نے ڈس اون کیا، ان کے اندر ملینز آف اکاؤنٹس، ڈالرز اینڈ پاؤنڈز ان اکاؤنٹس کے اندر آئے۔ وہ کن کے پیسے تھے، کیسے آئے، کس لیے آئے؟ شواہد کچھ اور بتاتے ہیں، کواکب کچھ اور ہیں۔ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جب سے پاکستان کی سیاست میں آیا ہے، جب سے یہ فورن فنڈنگز لینے لگا ہے، تب سے پاکستان میں انتشار ہے۔
مجھے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج تک کوئی اور ایک سیاسی فرد جو سول نافرمانی کی تحریک کی اس کو ہوا دیتا ہو، مجھے اگر میرے حافظے میں اس سب کانٹیننٹ کی کوئی سول نافرمانی کی تحریک ہے تو اس وقت کی جو حکومت تھی، انگریز کی حکومت، اس کے خلاف فریڈم موومنٹ کے دوران سول نافرمانی کی تحریک کی ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک، بجلی کے بل جلا دو، گیس کے بل جلا دو، ٹیکسز پے نہ کرو، انتشار کر دو، گھراؤ جلاؤ کر دو، املاک کو آگ لگا دو، سڑکوں کے اوپر اس کو سنگے بارہ اس کے اوپر ایسی پتھراؤ کرو، لوگوں کی پراپرٹیز کو ڈیمیج کرو۔ یہ اگر انتشار نہیں، یہ اگر انسٹیبلٹی نہیں تو اور انسٹیبلٹی کیا ہوگی؟ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا کیا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا سپریم کورٹ کے گرد آ کے گھیراؤ کرنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پی ٹی وی جو کہ اسٹیٹ اونڈ بلڈنگز ہے وہاں پر جا کے پلگز کو باہر کھینچ کے پوری نشریات کو توڑنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پرائم منسٹر ہاؤس پر ماسک پہن کر صوبوں سے باہر سے جتھے لا کر دارالخلافے پر حملہ آور ہونا، کیا یہ کسی سازش سے کم تھا اس ملک کے خلاف؟ اور وہ بھی کس وقت؟ جب چینی صدر پاکستان میں آ رہے تھے، آپ بیرونی فنڈنگز لے رہے تھے، ان بیرونی فنڈنگز کو لے کر آپ پاکستان کے اندر انتشار بپا کر رہے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، سب کے حافظے میں ہے، کسی کو بھولا نہیں ہے، ریکارڈ پر باتیں ہیں۔ مجھے یاد ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ تھی، ڈیلی بیسس پر نیشنل ایکسچیکر کو کیا لاس تھا، پاکستان کا نقصان تخمینہ اربوں روپے میں ایک ایک دن میں آتا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ آج کاروبار بند رہنے پہ، دارالخلافہ جامد رہنے پہ، سٹاک کے کریش ہونے پہ، پاکستان کی بزنس ایکٹیویٹی معطل ہونے پہ آج پاکستان کی ریاست کو اتنے ارب کا نقصان ہوا۔ تو کیا یہ ساری چیزیں کسی کانسپریسی کے بغیر تھی؟ کیا فورن ایڈڈ شواہد دیں گے، ثبوت دیں گے، بتائیں گے کہ آپ کے لنکیجز کس سے کس تک تھے؟ یہ تو آج 2013 تک کی فنڈنگ ہے، تو یہ کہانی تو میں اگست 2014 کی بات کر رہا ہوں۔ 2014 میں جو آپ کے پاس فنڈز آتے رہے، 2014 سے آنورڈز آپ نے جو کچھ وصول کیا، اور پھر جب آپ کے پی کی گورنمنٹ میں بیٹھ گئے، پھر جب آپ پاکستان کی گورنمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے، تو وہ تو بھی اٹس اے لانگ سٹوری۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ 8 سال تک آپ کسی نہ کسی سٹے کے پیچھے چھپیں، کسی نہ کسی وکیل کے بدلنے کے بہانے سے تاریخ لیں، کبھی کسی کا سکیجول آگے لائیں، کبھی کسی کا سکیجول لائیں، کبھی ون پریٹیکسٹ، کبھی another پریٹیکسٹ، کبھی کسی ایک کورٹ کا سٹے آرڈر، کبھی کسی دوسرے کا سٹے آرڈر۔ ان پرٹیننٹ سوالات کے آج تک آپ نے جواب نہیں دیے۔ معلوم ہے ہمیں کہ جب آپ کے نقصان ہوتے رہے آپ کہاں بیٹھ کے جوا کھیلتے رہے، ہمیں معلوم ہے کس کے ساتھ بیٹھ کر کھیلتے رہے، یہ بھی معلوم ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیسا اس ملک کے اندر ایک تماشا برپا کیا۔ میرا آج میں پشیمان ہوں، اگر آج میری یوتھ کا وہ بچہ جو اس پولرائزیشن میں آپ نے اس کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ ریکارڈز بھی دے سکتا ہوں، وہ ٹویٹس دے سکتا ہوں، وہ سوشل میڈیا کے کنٹینٹس دے سکتا ہوں، جس کے اندر وہ اس گریٹ لاس پر ایک نیگیٹو پروپوگیشن کر رہے ہیں۔ علمان الحفیظ میں کیا کہوں؟ اور اس کے نتیجے میں صدر مملکت کو روک دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ پروووکڈ سینٹیمنٹ ہے، آپ نے اس جنازے میں نہیں آنا۔ ہاؤ کین آئی ایکسپلین اٹ؟ میں اس سے زیادہ کیا بات کروں؟ آپ کے جتھے باہر نکل کر لوگوں کی فیملیز پر حملے کرتے ہیں، آپ کے جتھے بازار میں اگر کسی اوپوننٹ کو دیکھ لے، آپ نے ان کو پروووک کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو انسٹیگیٹ کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو یہ ایک ہدایت جاری کی ہے کہ جہاں پر کوئی ڈفرنس آف اوپینین والا آدمی نظر آئے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ۔ میں آپ کو فاشسٹ نہیں کہوں گا آج، اس کے بھی کوئی لیمیٹیشنز ہوں گی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے، I know it inside out، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ مجرم ہیں جس نے میری قوم کے بچوں کو دھکیل دیا ایک طرف۔ آج وہ اس حد تک اندھے ہو گئے اس اندھی تقلید میں کہ وہ بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی آری ہوئے، لیکن اب وہ دیکھ رہے ہیں
दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर ना कि आपका एजेंडा क्या था, आपका मकसद क्या था, आप किस एक मिशन पे पाकिस्तान के अंदर ये सिविल डिसोबीडियंसेस, ये अनार्कीज, ये भी रिसेंट पास्ट में आपकी हुकूमत गई, अदम एतमाद के नतीजे में गई, आपकी रजीम चेंज के मुंह पर आज थप्पड़ मारा है महमूद खान ने अमेरिकन सफीर से मुलाकात करके। मुझे आपकी तकारीर याद है जब आके आप ये रोज भाषण देते थे कि ये लोग डिफरेंट एमएनएज एंड एमपीएज ये वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के साथ मिलते रहे। आपने अपनी सियासत की भींट हमारे पाकिस्तान के सफारत को भी चढ़ाया। आपकी सियासत इंतशार थी, नथिंग लेसर देन दैट। आपकी सियासत एक साजिश थी, नथिंग लेसर देन दैट। मैं क्योंकि आज इस बात पर हक बजाने हूं कि सर आपसे पूछूं, आप प्लीज आए, बाहर निकलें, बताएं। मैं आपसे उस न्यूट्रल का नाम पूछना चाहता हूं। हम थक गए हैं ये, जब तक वो आपका साथ आप दावत दें कि वो अपनी आईनी पोजीशन से पीछे हट जाएं और आके खड़े हो जाएं आपके साथ, आपकी गवर्नमेंट को चलवाएं, आपकी लेजिस्लेशंस पास करवाएं, किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके आपकी झोली में डाले रखें और आपकी गवर्नमेंट चलती रहे। वी डिमांड दैट कि आप हमें उन न्यूट्रल्स का नाम बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में किसने आपको यह गारंटी दी थी। आपने कल टीवी पे आकर कहा है, आज मैंने एक बड़े अंग्रेजी अखबार का जो कि एक बड़ी क्लियरली आज उसकी हेडिंग थी 13 वर्सेस 1। यस, 13 वर्सेस 1, इट इज 13 वर्सेस 1। वो तमाम लोग जो इस मुल्क का दर्द रखते हैं, वो तमाम सियासी जमातें जो समझती हैं कि इस मुल्क को इस साजिश और इस आफत और इस जो बुराई ये पेनिट्रेट कर रहे हैं, किन की मां पर कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स के साथ बताएंगे किन की मां पर कर रहे हैं, कहां से फंडिंग लेकर ये कर रहे हैं, किन के साथ बैठ के कहां पर गैम्बलिंग डॉट्स लग रहे हैं। वी नो दैट, पूरी डिटेल है। और अब आप बिल्कुल हिम्मत करें और आकर बताएं कि किस न्यूट्रल ने आपको यह गारंटी दी थी। मैं चंद बातें आपके साथ और भी करना चाहता हूं कि ये अभी पिछले दिनों में एक बड़ी बहस चली कि मैंने टीवी पे देखा, इट वाज इन द प्रिंट ऑल्सो, तो मेरे लिए थोड़ी बात समझने की मैंने कोशिश की कि इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं। क्योंकि मैं जाती तौर पे जानता हूं कि इमरान खान तो इनको बहुत सारी फंडिंग के लिए उन्होंने खुद जाकर कंसर्न्ड क्वार्टर्स से, जहां पर आज ये न्यूट्रल की तोहमत लगाते हैं, क्या जब यूए से तब आपको फंडिंग आ रही थी, और जब स्टेट के इंटरेस्ट में इस किसी भी अदारे के सरबराह को कोई एक्ट करना पड़े तो आपके लिए आए तो कोशर है, अगर कहीं और आकर अपना वो रोल प्ले करते हैं तो वो हराम हो जाएगा। आपके लिए हलाल है, बाकियों के लिए हराम है। कोई लिमिट होती है, इस नॉनसेंस को कहीं पे तो रुकना है। आपके खिलाफ जज फैसला दें, आप जजेस को उनके बच्चों समेत आपके सोशल मीडिया ट्रोलर्स जो आपने केपी गवर्नमेंट में 25,000 रुपए की तनख्वाह पर स्टेट के पैसे से 3 अरब के ऊपर से ज्यादा बजट पर उन लोगों को जिनकी फॉलोइंग है सिर्फ इसलिए भर्ती किया है कि वो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, स्टेट इंस्टीट्यूशंस चाहे वो जुडिशरी हो, कोई फैसला दे तो उड़ा के रख दें, उनके बच्चों के नाम ढूंढें, उनके फैमिली के लिंकेजेस ढूंढें, उनके रिश्ते ढूंढें, उनकी पॉलिटिकल एसोसिएशंस ढूंढें और फिर उसके बाद उनके ऊपर चढ़ाई कर दें। हम तनकीद करते हैं, हम फैसले पे तनकीद करते हैं। मैं हक बजाने में, मैं ऑन नेशनल मीडिया ये कह रहा हूं, मुझे एतराज है 25 वोटों के ना गिने जाने का, उसी फुटिंग पर 10 वोटों के गिने जाने का। मेरी बात लीगल है, मैं लीगल तरीके से, लीगल पराय में एक आईनी हक रखते हुए, एक एग्रीव्ड पर्सन होते हुए पब्लिक डोमेन में यह बात कर रहा हूं कि इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। 25 वोट मिनहाक करने का फैसला पंजाब का सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन एब्सोल्युटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन थी। उसको 5 मेंबर के बेंच ने इंप्लीमेंट किया, उसको इलेक्शन कमीशन ने इंप्लीमेंट किया। मैंने तो किसी को गाली नहीं दी, मेरे सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने तो किसी को गाली नहीं दी। यस, इस नाइंसाफी पर आवाज उठाइए, और अगर वही फुटिंग चौधरी शुजात साहब का खत मुझे प्रोवाइड करे, वो 10 वोट नहीं कैंसिल होंगे। यानी उस गलती का बेनिफिशियरी भी, एज राइटली सेड बाय मरियम नवाज साहिबा,
وہ عمران خان ہو, اور جب اس کی درستگی کی بات آئے تو انکانشیسلی بینچ خود کہے, اپنے فیصلے میں کہے کہ انکانشیسلی آئی ووڈ ہیو سیڈ دیٹ, تو پھر اس کا بینیفیشری بھی عمران خان ہو. تو اس ناانصافی پر آواز اٹھانا اور اس بدتمیزی کے ساتھ ان کی فیملیز کو ٹرول کرنا, ان کے پرسونا کو ٹرول کرنا, اسی طرح سے انسٹیٹیوشن کے وہ لوگ ان کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا کرنا, میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ واٹ از ففتھ جنریشن وارفیئر, وہ کون لوگ ہوں گے. نو سر, وی ہیو دا فٹ پرنٹ کہ ففتھ جنریشن وارفیئر میں کیسے پولیٹیکل پارٹیز کس طرح سے, I beg an apology, میں ایس کا لفظ اتار دوں, a political party, a foreign aided political party, جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. میں ان سے وہ 12 سوال پوچھ سکتا ہوں کہ کیسے وہ ووٹون کرکٹ کلب کے پیسے جو کہ ایک فنڈ ریزنگ تھی فار اے چیریٹیبل پرپز, یو اے ای کا لا کہتا ہے کہ آپ کسی اور کو کسی اور مد میں کوئی پیسہ یہاں سے نہیں بھجوا سکتے. 21 لاکھ ڈالر لوگوں سے پیسے اس مقصد کے لیے اکٹھے کرنے کہ اس کو سوشل ویلفیئر میں دیں گے اور ان کو پولیٹیکل نیڈز کے لیے لے کے جانا. آپ کا پھر وہ جو ایجنٹس والی سٹوری کریٹ کرنا, کس کو فول کر رہے ہیں آپ؟ یو کین فول فیو پیپل فار اے فیو ٹائم, تھوڑے وقت کے لیے کر سکتے ہیں آپ, بٹ یو کی ناٹ فول کہ آپ سارے ملک کو پاگل بنائے رکھے اپنے پیچھے اس طریقے سے. یہ انڈائٹمنٹ ہے آپ کے خلاف, یہ جو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے. لوگوں کو چور چور کہتے رہ گئے, آج تو آپ چندہ چور ہو گئے. کیسا آپ نے یہ تماشا لگایا؟ یعنی آپ نے ایک ہیجان برپا کیا اور خود سب سے بڑے مجرم نکلے. تو میں اس بات کے ساتھ یہ توقع کرتے ہوئے کہ آپ ضرور ہمت کریں گے اور اس نیوٹرل کا نام ضرور دیں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ پریس کانفرنس آپ کر رہے تھے, اس دوران ہی جو آپ نے ٹرولنگ کی بات کی فیملیز کی, تو کور کمانڈر شہید جو ہیں ان کے گھر عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں, ان کی ویڈیو بھی آئی ہے اور بالکل پرسکون نظر آئے. تو ایسا انہوں نے کیا نہیں ہے, وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. تو اسی دوران آپ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں؟ میں اپریشیٹ کروں گا اگر انہوں نے یہ کیا تو اچھی بات ہے. ان کے گھر گئے ہیں اور ان کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا. اس کی ایویڈنس ان کو مل جائے گی. آئی اپریشیٹ اگر وہ ان کے گھر گئے افسوس کرنے کے لیے, ان کا حق بنتا ہے, جانا چاہیے. آپ نے نیوٹرلز کی بات کی, تو جس طرح کے ہماری پاکستانی سیاست میں ہوتا ہے کہ عمران خان ابھی وہ شکایتیں کر رہا ہے, اسی طرح جو اپوزیشن میں آپ لوگ جب تھے, مریم صاحب ابھی یہی شکایتیں کرتی تھی. تو نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو اپوزیشن کی سیاست ہے وہ شروع سے ایسی تھی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فرق ہے. میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جوڈیشری کے ساتھ جو میرا اعتراض ہے میں نے آئینی پیرائی میں اٹھایا آپ کے سامنے. اگر میرا وہ اعتراض اس حد تک تھا کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں, میں تو آئینی بات کہہ رہا ہوں نا. اور اگر وہ کہیں کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں اور آپ آ جائیں, میں ہوں نیکی اور میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تو یہ تو بڑی سخت کوئی سملیرٹی ڈرا نہیں ہو سکتی, بڑی سخت زیادتی کی بات. یعنی میں یہ کہوں کہ آئین کا تقاضا ہے کہ آپ مداخلت نہ کریں پالیٹکس میں, اور وہ یہ کہیں کہ یس آپ مداخلت کریں, تو اس کا آپس میں کیا تقابل کیا؟ نون لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جاتی تھی, تو آپ کا بڑا رول ہے اس میں کہ جو نون لیگ دوسری طرف آئی, آپ نون لیگ کا بیانیہ چینج ہو گیا ہے, پی ٹی آئی نے وہی بیانیہ پکڑ لیا جو نون لیگ کا تھا. نہیں دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ایسی اصطلاح اس ملک کے انٹرسٹ میں ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کو نام کہیں پر زیادتی ہو تو ہم کسی غیر آئینی کردار کے حق میں نہیں ہیں. ہماری یہ ایک بڑی ریزالوڈ پوزیشن ہے کہ ہر کسی کو اپنی آئینی حدود کے اندر کھڑا ہونا. اگر کوئی آئینی حدود میں کھڑا ہو تو اس ملک میں تکرار اس ملک کی بہتری کا باعث نہیں ہو سکتی, فارورڈ ٹوگیدر باعث ہو سکتی. تھینک یو. آنے سے پہلے نون کو اطلاع کرتی ہے کہ ان کی جو سزا ہے وہ عدالت کی اعلیٰ سے ان جج کے بیانات کی بنیاد پر, جس نے کہا تھا کہ ہمیں پیسے دلوائے گئے ہیں اور ہم نے کوشچن میں پیسے دیے ہیں, میرے اوپر نہیں ہے. دیکھیے, اس پہ لیگل ٹیم کام کرے گی, جو بیٹر پاسبل پلازیبل لیگل ویز ہوں گے وہ اختیار کریں گے. لاسٹ کوشچن. میں نے تو یہ سجیسٹ کیا ہے. تھینک یو.